सारी रमजान की तैयारियां हैं, ये सारी खूबसूरतियां, जिंदगी में खूबसूरती आती है, ख्यालात में खूबसूरती आती है। अल्लाह ताला रमजान में शैतान को बंद कर देता है और हमारे दिल को अल्लाह ताला हर नेक काम के लिए आमादा कर देता है। ये अल्लाह ताला का करम एहसान है कि हम आमादा होते हैं नेकियों के लिए। ये जो कुछ है ये रमजान की तैयारियां हैं। शेल्टर होम के कमरे, सारिम बर्नी शेल्टर होम के कमरे साफ किए गए हैं, किचन का फर्श नया बना है, कैबिनेट्स नई बनी हैं, और भी यहाँ पर काम हो रहा है। अल्लाह ताला के करम से जगहों को साफ सुथरा किया जा रहा है और जो चीजें चेंज करने वाली हैं उनको चेंज किया जा रहा है। आपके ताउन से, आपकी मदद से यहाँ पर जिंदगी आ रही है, रौनकें आ रही हैं और रमजान की भी रौनकें आ रही हैं। रोजे रखे गए हैं। किस किस का रोजा है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत सारे बच्चों के भी यहाँ रोजे हैं। आपको रोजा खुशाई भी, आप हमारे साथ रहेंगे। रोजा खुशाई में हम मिलकर इन बच्चों को दुआएं देंगे। इन बच्चों को ये एहसास ही नहीं होने देंगे वो वैसे भी तन्हा नहीं है, वो हमारे हैं, हमारे साथ हैं, तो बस वो हमारे हैं। और इंशाल्लाह यहाँ ये सारी चीजें आप देखेंगे। एक चीज जो मैं कहना चाहती हूँ, इस साल रमजान में एक खुशखबरी है जो अल्लाह ताला ने यहाँ भेजी है। ये वो खुशखबरी है जिसका इंतजार हम सबको काफी दिनों से था। अल्लाह ताला और आसानी फरमाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि वो खुशखबरी यहाँ पे कैसे वेलकम होती है, कैसे प्यार मिलता है, कौन आता है, क्या पता चलता है, जिंदगी क्या है और जिंदगी कैसे गुजरती है। यहाँ पर मैं उसके साथ साथ एक बात मैं कहती चली जाऊं, ये वो खूबसूरत जगह है, ये वो खूबसूरत लोग हैं, ये हमारे वो प्यारे लोग हैं जिनको पूरा पाकिस्तान प्यार करता है। चाहे वो ये इदारा हो, चाहे वो कोई और इदारा हो, चाहे सड़क पे खाना खाया जा रहा हो या घरों में राशन दिया जा रहा हो या यूं हमारी तरह शेल्टर होम में दस्तरखान लग रहे हों, ये सारे बेहतरीन काम है जिससे किसी के सर पर दस्ते शफकत आ जाए और किसी की इज्जत महफूज हो जाए। वो सब बेहतरीन काम कर रहे हैं जो दूसरों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। और ये सारी चीजें इसलिए आपको यहाँ नजर आती हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं ना, आपको पता है, दुश्मन भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, सजन भी होते हैं। कोई बात कह देता है, कोई बात कह देता है, कुछ सच होती है, कुछ फेक होती है। मैं तो एक बात जानती हूँ, पूरी दुनिया बहुत खूबसूरत है, उसमें पाकिस्तान खूबसूरती में मुझे सबसे ज्यादा अजीज है क्योंकि ये मेरा वतन अजीज है। और पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं उन सारे इदारों को हम पूरे रमजान यहाँ से दुआएं देते रहेंगे। हम यहाँ से, ये वो मौका है, पाकिस्तान के लिए हजारों दुश्मन सही, लेकिन जब तक पाकिस्तान की माएं, पाकिस्तान की बहनें, पाकिस्तान की बेटियां दुआएं करती रहेंगी और अमलन भी मैदान में आएंगे और हमारे बाप भाई और हमारे सारे, चाहे मैं उसमें सबसे पहले बार बार एक जुमला कहती हूँ, हमारे फौजी जवान, क्योंकि वो हिफाजत में सबसे आगे होते हैं, फ्रंट लाइन पे होते हैं, हम उन सब के लिए दुआ करते रहेंगे। तमाम इदारों के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अफवाज के लिए यहाँ पूरा रमजान दुआएं होती रहेंगी और वो दुआएं अल्लाह ताला सुनते रहेंगे और इंशाअल्लाह हमारे मुल्क, हमारे वतन को अल्लाह ताला सलामत रखेगा और शाद आबाद रखेगा। ऐसे दस्तरखान लगेंगे, रमजान होंगे, हम मिल बांट कर बैठेंगे, बच्चों को समेटेंगे, अपनी माओ बहनों को हम समेटेंगे और अपने प्यारे प्यारे मर्दों के लिए जो हमारी हिफाजत पे होते हैं, वो हमारे महरम भी होते हैं, वो हमारे फौजी जवान भी होते हैं, दुआएं देंगे। खुशखबरी का अगर इंतजार है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको सिर्फ यहाँ से नहीं, हमारे दूसरे शेल्टर होम्स की तरफ से भी और मुख्तलिफ जगहों पर हम लोग अपनी इफ्तारी का जो इंतजाम करते हैं कि जो जहां पर मगरिब की अजान हो जाए और जिसको जहां पर इफ्तार चाहिए हो वो अगर हम तक पहुंचे तो बहुत बेहतरीन, अगर वो हम तक ना पहुंचे तो हम उस तक पहुंच जाएं। ये बहुत खूबसूरत जज्बा है कि एक दूसरे को रिस्क बांटना, रिस्क देना, और जो पूरे दिन का हम रोजा रखते हैं उसके बाद इस रिस्क की क्या कीमत है, क्या कदर है, ये हम इसलिए जानते हैं कि पूरा दिन हम अल्लाह के लिए इसी दाने को जो हमारे लिए जायज है हम इससे दूर रहते हैं ताकि अल्लाह राजी हो जाए और हम समझ सकें कि जिनको साल भर ये अल्लाह ताला की नेमतें नहीं मिल पाती, जो महरूम हैं, उनका दुख तकलीफ कैसे है। शेल्टर तो हमने सजाया, तैयार किया, आपके घर भी यकीनन तैयार हुए होंगे क्योंकि रमजान में और ईद से पहले सारे काम घरों में होते हैं। लोग अपनी क्रॉकरीज लाते हैं, बहुत सारे लोग तो रमजान में कपड़े अच्छे सिलवाते हैं काफी कि हम इसको रमजान में पहनेंगे, तो रमजान की बरकतें हैं। आज पहला रोजा है, इसी तरह ये आगे चलता जाएगा। 2026 का रमजान इंशाअल्लाह हमारे वतन के लिए, हमारे इदारे के लिए, हम सब के लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। अगर हम आगे चलते जाएं, उससे पहले मेरी ये
خواہش ہوگی کہ جنہوں نے اتنا خوبصورت سیٹ اپ کیا ہے ان تمام بچیوں کے لیے ہم مل کر پہلے ایک تالی بجا دیں. زوردار تالی, زوردار تالی. صفائی نصف ایمان ہے, وہ تو ہم نے ذکر کیا. اب اس کے علاوہ پورا رمضان آپ یہاں سے نعتیں بھی سنیں گے, آپ یہاں سے وہ ساری باتیں سنیں گے. یہ جو ایک بچوں کا کارنر بنایا ہے, یہاں انہیں وہ واقعات, وہ باتیں بتائی جائیں گی جس سے ان کے دل میں ایمان پیدا ہوگا, اور جب ہمارے دل میں ایمان پیدا ہوگا اور ایمان تازہ ہوگا تو پھر ہم سب ایک ہیں, ہم سب متحد ہیں. کیونکہ ایک کلمہ گو ہونے کے بعد پھر ہمارا اس بات پر ایک اتحاد ہو جاتا ہے کہ ہم کلمہ گو ہیں, ہم بھائی بھائی ہیں, ہم اس دنیا میں امن پھیلائیں گے, مسلمان اس دنیا میں روشنی پھیلائیں گے اور ہر ایک کے لیے آسانی کریں گے. تو وہ کارنر بھی بنا ہوا ہے, یہ کارنر بھی بنا ہوا ہے. اب شروعات کرتے ہیں. یہاں پر یہ جو ایک ہے اس میں بہت سارے نام رکھے جاتے ہیں. اب اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کون کون سے, رحمت رمضان, اور میری یہ پیاری سی ایک بہن ہے, آئیے, رونق رمضان بھی ہے, رحمت رمضان بھی ہے, فیضان رمضان بھی ہے, اور بہت سارے آپ نام سنتے ہیں. اس نے ایک اور نام سوچا جو یہاں پر سالم بنی شیلٹر ہوم کا جو رمضان ہے اس کے لیے اس کو ایک نام اس کے ذہن میں آیا. یہ خود بات کریں, بتائیں کہ ان کے دل میں یہ بات کیوں آ رہی ہے. ابھی یہاں ہم رمضان کی رحمتیں برکتیں سمیٹتے ہیں اور یہاں اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں, ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, مولا مقبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں. اس کی مناسبت سے مجھے جو نام آیا تھا رمضان کے حوالے سے وہ تھا نشست سیام. جی, ہم نشست سیام یعنی ہم یہاں پہ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں, اپنے روزوں کی رحمتیں سمیٹتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سے ہم فیض ملتا ہے, ہمیں برکتیں ملتی ہیں. تو بھئی نام سوچے جا رہے تھے, شان رمضان بھی ہے, رحمت رمضان بھی ہے, برکت رمضان بھی ہے, بہت سارے ہیں. تو انہوں نے یہ نام سجیسٹ کیا تھا اور میں نے کہا تھا ہم رمضان کے آنے سے پہلے نا دل میں بھی رمضان کو اتارتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزیں سوچتے ہیں. تو یہ ان کا سجیسٹ کیا ہوا, کیا کہیں گی اس کے لیے, کیا ہے یہ آپ کی کیا سجیشن اور کیسے دل میں آئی ہے؟ یہاں کی رونق اتنی شاندار ماشاءاللہ, اس رمضان کی ہماری جو رونق ہوتی ہے وہ سارا سال ہم اس رونق کا انتظار کرتے ہیں. اس محفل میں جو خوبصورتی ہے, جو سکون ہے, جو ہمیں جو علم میں اضافہ ہوتا ہے ہماری, جو ہم آپس میں برکتیں رحمتیں سمیٹتے ہیں, اللہ تعالیٰ آخری اشرا مغفرت کا ہوتا ہے. احساس ہوتا ہے کہ جیسے مولا نے ہمیں معاف کر دیا, ہمیں آسانیاں ملتی ہیں, خوشیاں ملتی ہیں, عید کی خوشیاں مناتے ہیں. تو انشاءاللہ جیسے جیسے وقت آتا جائے گا ہم وہ ساری دعائیں شامل کرتے جائیں گے. ابھی ان لوگوں نے جو پہلا جو کلام آپ سنیں گے ان سب کی آواز میں, وہ شروع کرتے ہیں. یہ چل نہیں رہا. سے روشن سحر ہو گئی. اللہ 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 شان رمضان بڑا ہر سو. اللہ 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 شان رمضان بڑا ہر سو. لائیے تھوڑا سا سبحان اللہ, تھوڑا سا ثواب ہم بھی کما لیں.
روزے داروں کے آگے افطار کا اہتمام کر دیں. اللہ تعالیٰ ہماری محبتوں کو سلامت رکھے, ان کوششوں کو اللہ تعالیٰ چلاتا رکھے. ایک اسی طرح کی خوبصورت سی ایک, یہ میرا مائک ہے, ٹھیک ہے, نہیں بیٹا وہ آپ اپنے پاس رکھیے گا. 2 بچے آئیں گی اور آپ سے بات کریں گی جو یہاں پر تعلیمات دی جاتی ہیں. دنیاوی تعلیم تو اپنی جگہ ہے, لیکن جو دینی تعلیم ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. جب ہم دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کو ملا دیتے ہیں اور ایک ساتھ بتاتے ہیں کہ اصل میں تعلیم اور تربیت کہتے کس کو ہیں, تبھی بہترین نسل پروان چڑھتی ہے. تو یہ میرے بچے کہاں ہیں بھائی؟ آئیے جناب, آئیں میرے پاس آ جائیں. دسترخوان وہاں سے آئیے گا, وہاں سے آئیے گا, پیچھے سے. کوئی بھی چیز, کوئی بھی تعلیم اگر تربیت کے بغیر ہے تو وہ ادھوری ہے. یہ بیٹا پکڑ لیجئے, ہم اس سے کام کریں گے. جی اب آن ہے وہ, لائیے دیجیے بھائی. یہ لائیو میں کبھی آن ہو جاتا ہے, کبھی آف ہو جاتا ہے. پکڑو بیٹا, ہر چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. جی بیٹا. السلام علیکم آپی. وعلیکم السلام سارا. آپی میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ پوچھو سارا. آپی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے کتنے پیغمبر بھیجے ہیں؟ سارا, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے کم زبیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے. آپی اسلامی کتابوں سے کیا مراد ہے؟ سارا, اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی نبیوں پر کتابیں نازل کی ہیں. ان کتابوں کا الہامی کتابیں یا آسمانی کتابیں کہتے ہیں. اور تمہیں پتہ ہے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کتابوں پر ایمان لائے. آپی اگر کوئی مسلمان یہ ایمان نہیں رکھتا ہے کہ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تو کیا ہوتا ہے؟ سارا, اگر کوئی مسلمان یہ ایمان نہیں رکھتا کہ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہیں تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آپی قرآن پاک کے ذریعے جن کتابوں کے بارے میں ہم علم حاصل ہوتا ہے ان کے نام بتائیے نا. قرآن پاک کے ذریعے ہمیں جن کتابوں کے بارے میں علم حاصل ہوتا ہے ان کے نام توریت, زبور, انجیل ہیں. آپی تو پھر توریت, زبور, انجیل اور قرآن مجید کن نبیوں پر نازل ہوئی ہیں؟ سارا, اب غور سے سنو. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی, انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, اور قرآن مجید ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. آپی الہامی کتابوں میں کس چیز کی تلقین کی ہے؟ الہامی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں برے کام سے بچنے اور نیک کام کرنے کی تلقین کی ہے. آپی تو پھر اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند کرتے ہیں؟ سارا, جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت پسند کرتے ہیں. اور تمہیں پتہ ہے ایسے لوگوں کی زندگی میں صرف سکون ہوتا ہے. آپی جزاک اللہ, آپ سے میں بھی نماز اور قرآن پاک خوب دل لگا کے پڑھوں گی. شاباش میری بہنیں. شاباش میری بیٹیاں. یہ ساری سوچ یہاں پر ہماری ہوتی ہے اور یہ ان بچیوں تک پہنچتی ہے. آپ بیٹھیے بیٹا. آپ کہاں چلی گئی سائمہ؟ یہ لیجیے پلیز. یہ ساری تعلیمات یہاں پر دی جاتی ہیں. آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ کر کر ان کے دل میں ایمان بٹھایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ دل میں ایمان بھیج دیتا ہے. ابھی جو آپ نے جملہ سنا کہ اگر ہم سیدھے راستے پر چلتے ہیں تو سکون بہت ہوتا ہے, اور یہ بالکل سچ ہے. سیدھے راستے میں مشکلات بہت ہیں. سیدھا راستہ لوگوں کی بہت ساری ایسی باتوں کا نشانہ بن جاتا ہے کہ سیدھے راستے پہ چلنے والا پریشان بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ بالکل سچ ہے کہ سیدھے راستے پر چلنے والا انسان ہمیشہ پرسکون رہتا ہے. اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے, کیونکہ سیدھا اور سچا راستہ اللہ کا راستہ ہے. سیدھا اور سچا راستہ شارٹیسٹ راستہ ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر کوئی تکالیف آتی ہیں اس راستے میں تو میں کہتی ہوں ان تکالیف سے بھی اللہ ہی نکال دیتا ہے, اللہ ہی آسانی فرما دیتا ہے. اگر کہیں کوئی دشمن بن جاتا ہے تو دوستوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے پاس بھیج دیتا ہے. اللہ لوگوں کے دلوں میں رحم ڈالتا ہے, اللہ لوگوں کے دلوں میں عزت ڈالتا ہے. اللہ آسمان سے فرشتے بھی بھیج دیتا ہے. بس ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے, بس ہمارے اللہ تعالیٰ سے تعلقات اتنے بہترین ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ رحم و کرم کے معاملات کرتا رہے. اگر زندگی میں کوئی چیز آ بھی جائے تو وہ آزمائش ہو تو ہو. ویسے تو ہم اس لائق نہیں, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ہر آزمائش سے بچائیے گا, لیکن اللہ ہمیں کبھی سزا کا حقدار نہ ٹھہرائیے گا. اللہ ہمیں ہمیشہ رحم رکھیے گا, ہم پر رحم کا معاملہ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم پر کرم کا معاملہ کیجیے گا. یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ ویسے تو پورا سال دل بہت نرم ہو جاتا ہے ان ساری باتوں پہ, لیکن رمضان کی تو خاص بات یہ ہے کہ رمضان میں تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پکڑا ہی اسی لیے ہے کہ میرے بندے آ جا
اور میری باتوں کو سمجھ, میرے کہنے پر عمل کرے تاکہ میں تجھے بخش سکوں. اللہ تعالیٰ ہمیں بخشنا چاہتا ہے. یہ میری ایک چھوٹی سی محفل ہے, ایک چھوٹی سی پیاری سی محفل ہے, میرے پیارے پیارے بچوں کی محفل ہے. اور بھئی میں کیا کروں, تمہیں تو شاید ساتھ ہی بٹھا لوں. میری ایک بچی اتنی ماشاءاللہ وہ مستی والی ہے, اس کو جو ہم نے سر پہ پہنایا تھا وہ ہاتھ میں لے کے نا اسی سے کھیل رہی ہے. ٹھیک ہے, ذرا دکھاؤ کیسے کھیل رہی ہے. ہاں دکھائیے, انہوں نے اتار دیا, ادھر سے نظر آئے گا. تو اب کیا کروں, اس کو پہنا دوں, کیا کروں میں اپنی بیٹی کو, میں پہناؤں؟ آؤ میں پہنا دوں. یہ دیکھیے بھائی میری پیاری بیٹا, آپ کو دیکھ تو سارے آپ کے جو بھی ہیں لوگ ہمارے پیارے پیارے وہ تو ادھر سے دیکھ رہے ہیں. اب اس نے عالیہ ماما, دیکھو کیا رونق آئی ہے میری بیٹی پر, کیا رونق آئی. آؤ تم تو میرے ساتھ یہاں بیٹھ جاؤ. چلیں اب ہم ایک ایسا, بچوں آپ سے ایک بات کریں. اچھا جی تو ٹھیک ہے. میرا ایک بیٹا جو ہے وہ کچھ پڑھ رہا ہے. آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ اللہ پڑھ رہے ہیں. اور آپ میں سے اللہ کے علاوہ کوئی اور تسبیح پہ کیا پڑھتا ہے؟ استغفر اللہ. آپ استغفر اللہ بھی پڑھتے ہیں؟ جی. استغفر اللہ پڑھنا کتنا ہمارے لیے فائدے مند ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی معافی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہم اپنے گناہوں کا اقرار بھی کرتے ہیں, اس کا ہم اللہ تعالیٰ سے رحم بھی مانگتے ہیں. تو ہمارے یہ بچے ہاتھ میں تسبیح لے کر, ہمارے پیچھے بھی بچے ہیں جو تسبیح پڑھ رہے ہیں, لیکن کیونکہ ہم ابھی یہاں بیٹھے ہیں, پھر کسی وقت یا ابھی تھوڑی دیر بعد ہم ان کے پاس ہوں گے تو وہاں پہ آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں. رمضان یہ تسبیح پیچھے بھی چل رہی ہے, اور اس تسبیح کی برکت سے یہاں پر جو بھی دعائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے. اور جو چیزیں, دیکھیے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں بہت سارے معاملات بہت مشکل ہو جایا کرتے ہیں. جنہوں نے اپنے گھروں سے اپنے پیاروں کو نکال دیا ہوتا ہے, کبھی کبھی ان کے دل بھی سخت ہوتے ہیں. آپ تھوڑا سا خیال رکھیے گا. پیچھے دودھ کا شربت ہے جو میرے پیارے سے بچے بنا رہے ہیں ویڈیو. دودھ کے شربت اب پلیٹ کے بہت قریب آ گئے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی ایسی برکتیں اور رحمتیں اس مہینے میں بھیجتا ہے کہ جو ہماری یہاں پہ بیٹیاں جو گھر نہیں جا پاتی, تو ہم کہتے ہیں یہ وہ مہینہ آ گیا, دل کھول کر اللہ سے دعائیں مانگو. اور میں نے دیکھا ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے یہاں ایسی ایسی دعائیں سنی ہیں کہ جن کا مجھے گمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ ان کا بھی معاملہ حل ہو سکتا ہے. میں پریشان رہتی تھی کیسے معاملہ حل ہوگا, کیسے معاملہ حل ہوا یہ تو ہمیں نہیں پتا, لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ معاملہ حل ہوا اور پریشانی ختم ہو گئی. اور اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس مان کو پھر رکھا ہے کہ اس رمضان سے ایک دن پہلے اس رب نے ہمیں خوشخبری دی, ایک ایسی خوشخبری جو ہم سب کے دل میں روشنی اور زندگی جس نے بکھیر دی. تو وہ انشاءاللہ خوشخبری آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. وہ خوشخبری آپ کو یہاں سے ملے گی, یہاں سے آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی, جس میں سے ایک چیز وہ خوشخبری ہوگی. آپ اگر تھوڑی سی ادھر آ جائیں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی. میں بچوں کے ساتھ اب بات کر لوں. یہ ہمارا یہ والا جو سیگمنٹ ہے اور یہ جو ہماری یہ خوبصورت سی نشست ہے, یہ یہاں کا ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ یہاں پر ہم بچوں کے ساتھ یہ سارے کام کرتے ہیں, بچوں کو بٹھاتے ہیں اور اسٹوری ٹیلنگ کے ذریعے ہم بہت مزے سے باتیں کرتے ہوئے ان بچوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم کون ہیں اور ہم نے کس کو فالو کرنا ہے, کون ہے جن کے ساتھ یا جن کے نقش قدم پر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے. تو بچوں اب ہم ایک قصہ, ایک واقعہ, ایک سچا واقعہ یہ ہم سنا رہے ہیں. یہ عالیہ مما شروع کر رہی ہیں اور آپ لوگوں نے گیس کرنا ہے کہ وہ واقعہ کیا ہے. جب میں آپ سے پوچھوں گی پھر آپ نے جواب دینا ہے, لیکن اتنی دیر تک ہم نے پورے اسی طرح سے اس واقعے کے ساتھ ساتھ ہم نے چلتے جانا ہے. جیسے جیسے واقعہ چلے گا ہمارا ذہن ایسے ویژولائز کرے گا کہ جہاں یہ سارا واقعہ ہو رہا ہے ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں بول رہی ہوں اور اب آپ سب سنتے جائیں گے اور اس واقعے کے ساتھ ساتھ ہم چلتے جائیں گے. آپ تو پتہ نہیں کووں کو دیکھ رہی ہیں جو درخت سے بہت سارے اڑ رہے ہیں. ہمارے پاس یہاں گرینری ہے اور اس گرینری کا اپنا ہی ایک مزہ ہے. قصہ کچھ یوں ہے کہ دو انسان آپس میں جھگڑ رہے تھے, وہ آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہو رہے تھے, جس میں سے ایک انسان بہت بری طرح سے رو رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا تم نے میرے کھیت کو برباد کر دیا, تم نے میری پکی ہوئی فصل کو تباہ کر دیا, میرے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے, میں کیا کروں گا, تم نے میری ساری کمائی کو ختم کر دیا کیونکہ میرا کھیت تیار تھا, میری فصل تیار تھی, 2 دن میں کٹائی تھی اور تمہاری بکریاں آئیں
اور وہ سارا ریوڑ کا ریوڑ وہ سارا آ گیا میری کھیت میں اور اس نے آ کے سب کھا لیا. آپ کو پتا ہے بکریاں کتنی جلدی جلدی کھاتی ہیں؟ ذرا بتا دیں جلدی سے. آگے ہے تھوڑا سا, آئیے مما یہاں پہ. بکریاں کیا کرتی ہیں اگر ان کے آگے چارہ ڈالو کیا کرتی ہیں؟ اتنی جلدی جلدی کھا لیتے ہیں. کتنی جلدی جلدی, منٹ میں جی. صفایا, منٹ میں صفایا. تمہارا یہ جو دانت ٹوٹا ہے نا تو تم تو اب کھانا آہستہ آہستہ کھاتی ہوگی. گو یہ بیوٹی ٹیتھ ہے, کھانا تو ہم پیچھے سے کھاتے, لیکن تمہارا دانت دیکھ کے میرا دل چاہا کہ میں اس کی بات کروں. چوہا لے گیا, پری لے گئی, کون لے گیا؟ چوہا. چوہا لے گیا. ویسے پری بھی لے جاتی ہے, اور جب پری دانت لے کر جاتی ہے تو صبح تکیے کے نیچے کوئی گفٹ بھی رکھ کے جاتی ہے. اگلی بار آپ کا دانت انشاءاللہ پری لے کر جائے گی اور آپ کے تکیے کے نیچے گفٹ ہوگا. اور عالیہ مما اس بات کو یاد رکھیں گی کہ پری وہ گفٹ ضرور لے کر آئے. ٹھیک. قصہ تھا کہ وہ رو رہا تھا کہ تمہاری بکریاں آئیں اور تمہاری بکریوں نے میری ساری فصل کھا لی, سب خالی کر دیا. میں کنگال ہو گیا, کہاں سے بیوی بچوں کو پورا سال میں ان کو پالوں گا, کیسے میں انہیں کھلاؤں گا. تو یہ سارا ماجرا لے کر گئے وہ ایک بادشاہ کے پاس, اور بادشاہ کے پاس جا کر اس نے کہا کہ اللہ نے آپ کو, جو شخص رو رہا تھا نا اس نے دہائی دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہ بنایا ہے, آپ کو اختیارات دیے ہیں, آپ حاکم وقت ہیں. تو حاکم وقت کی تو بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اللہ انہیں عہدہ دیتا ہے, پھر اللہ ان سے بہت ساری چیزوں کی باز پرس بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہیں جب اتنی پاور دی ہے تو اس پاور کو صحیح استعمال کرو. تو اس نے دہائی دی کہ بادشاہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو پاور دی ہے اس کو استعمال کیجیے, اور میرے ساتھ رحم والا معاملہ اور انصاف والا معاملہ کیجیے گا. اس آدمی نے اپنی بکریاں میرے کھیت میں ڈال دیں اور کھیت سارا کا سارا بکریاں کھا گئی. اب بتائیے میں کیا کروں گا سارا سال. تو جب یہ سارا واقعہ سنایا گیا اور اس نے مدد مانگی, اس بادشاہ سے مدد مانگی, اور بادشاہ نے ان کا فیصلہ بھی کیا. تو کیا آپ کو یہ یاد ہے کہ یہ واقعہ کس کا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام. بالکل. جب یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا, ابھی بہن نے بتایا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی اس کا نام کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام, اور کتاب کا نام ہے زبور. حضرت داؤد علیہ السلام پر جو کتاب اتاری گئی, حضرت زبور. حضرت زبور نہیں, حضرت داؤد. ابھی آپ نے سارا ہمیں سنایا, باجی نے آپ کو سارا بتایا. حضرت داؤد علیہ السلام پر جو کتاب اتاری گئی اس کا نام ہے زبور. بالکل. اور ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب اتاری گئی اس کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید. قرآن مجید, قرآن پاک. ہم ان کے امتی ہیں, ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں, اور ان کے ہی راستے پر, انہی کے نقش قدم پر چلیں گے. اب واپس آتے ہیں. اس محفل میں کون تھے؟ بادشاہ کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام. اور ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے ایک 12 سال کی عمر کا ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا. وہ لڑکا ان کا بیٹا تھا, وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا بیٹا تھا, اور اس کا نام کیا تھا؟ ویری گڈ. ان کا نام تھا حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ بابا کیا یہ ممکن, یہ آپ کا فیصلہ بہت اچھا ہے, لیکن کیا ممکن ہے کہ ہم یہ فیصلہ ایسے کر دیں, کیونکہ جو فیصلہ آپ نے کیا وہ آپ نے کیا کہ جو شخص روتے ہوئے آیا تھا اس نے جب دہائی دی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے شخص سے پوچھا کہ کیا واقعی تمہاری بکریوں نے ایسا کیا ہے؟ تو آپ نے کہا جی بالکل میری بکریوں نے ایسا کیا ہے, اور انہوں نے اس کا ساری فصل کھا گئی ہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے, پھر فیصلہ یہ ہے کہ یہ جو تمہاری ساری بکریاں ہیں ان کی قیمت اور جو ساری فصل کھائی گئی ہے اس کی قیمت مجھے برابر لگ رہی ہے. تو ایسا کرتے ہیں کہ تمہاری ساری بکریاں اس شخص کو دے دی جاتی ہیں جس کی فصل تمہاری بکریوں نے کھا لی ہے. یہ فیصلہ ہو گیا, لیکن وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی عمر صرف 11-12 سال تھی وہ وہاں بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ فیصلہ تو آپ کا اچھا ہے, کیا یہ ممکن ہے کہ اس فیصلے کو ہم اس طرح سے کر سکیں کہ یہ شخص جس کی فصل کو کھا لیا ہے اس کی بکریوں نے, یہ بکریاں دے دی جائیں اسے. بکریاں کس کو دی جا رہی ہیں؟ جس کی فصل کھائی اس کو ساری بکریاں دے دی, اور جو بکریوں کا دودھ ہے اور جو بکریوں کے بال ہیں اس سے یہ فائدہ اٹھائے گا, اپنے بچوں کا, بیوی کا پیٹ پالے گا, اور
اس کے بعد یہ جو زمین کا ٹکڑا تھا جس کی فصل کھالی تھی یہ اس آدمی کو دی جائے گی جس کی وہ بکریاں تھیں. وہ یہاں پر فصل اگائے گا, جب فصل اگ جائے گی تو فصل اس آدمی کو دے دی جائے گی اور اس کی بکریاں اس کو واپس دے دی جائیں گی. اس طرح سے دونوں کا نقصان نہیں ہوگا. تو ہمیں اپنی زندگی میں یہ تو ہماری زندگی میں ہم نے رکھنا ہے کہ کسی کا نقصان نہیں ہو. لیکن جب یہ بات حضرت داؤد علیہ السلام نے سنی کہ ان کے بیٹے جو 11-12 سال کے اس وقت تھے, حضرت سلیمان علیہ السلام, جو خود بھی ان کے بہت ساری ایسی چیزیں جو میں آگے آپ کو بتاؤں گی, انہیں بہت یہ بات پسند آئی اور انہوں نے کہا یہ فیصلہ سب سے بہتر ہے, دونوں کا نقصان نہیں ہوا. وہ ساری بکریاں ان کو دی گئی, اس کی زمین اس کو دی گئی, زمین پر فصل اگی تو زمین والے کو زمین مل گئی, بکریوں والے کو بکری مل گئی. تو دیکھیے ہمارے جو بھی بادشاہ ہیں, ہمارے جو بھی اقتدار اعلیٰ ہوتے ہیں, ان کے پاس فیصلے جاتے ہیں, وہ فیصلے کرتے ہیں, وہ انصاف کی بنیادوں پر فیصلے کرتے ہیں. اور جس ملک میں اچھے جائز فیصلے ہوتے ہیں وہ ملک ہمیشہ ترقی کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. اب میں آپ سے صرف اتنا کہوں گی کہ آج کی ہماری کہانی, ایک آدھ سوال بھی کر لوں گی, یہاں تک کہ ہے, لیکن یہ جو کہانی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹیوں کا پتہ ہے, چیونٹیاں تھیں, وہ جا رہی تھیں, حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا, چیونٹیوں نے کہا, کیا کہا, کچھ یاد ہے؟ بچوں اپنے اپنے بل میں چلی جاؤ, ایسا نہ ہو کہ اس لشکر کے پیروں تلے تم روندی جاؤ. اس کے بعد ساری بات چیت ہوئی تھی. تو وہ ساری باتیں, وہ واقعہ ہم کل سنائیں گے, اور جب کل ہم وہ واقعہ سنائیں گے تو ہم یہ بھی یاد کریں گے کہ آج ہم نے واقعہ کیا کیا بتایا, کس طرح سے ساری بات ہوئی. اور اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام, لوہا کتنا سخت ہوتا ہے؟ بہت زیادہ. کتنا سخت ہوتا ہے لوہا؟ بہت زیادہ. کتنا سخت ہوتا ہے؟ بہت زیادہ. کتنا زیادہ بھائی؟ 100. انہوں نے کہا 100 کا مطلب ہوتا ہے جب بالکل انہوں نے 100%, انہوں نے کہا جی 100 سخت ہوتا ہے, مطلب بہت زیادہ سخت ہوتا ہے. تو سخت ہوتا ہے لوہا. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام جب اس لوہے کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے تو وہ نرم ہو جاتا تھا, اتنا نرم جیسے موم کی طرح پگھل جاتا تھا ان کے ہاتھ میں. موم دیکھی ہے نا, تو موم کی طرح وہ پگھل جاتا تھا. پھر حضرت داؤد علیہ السلام اس سے زرہ بناتے تھے. زرہ کیا ہوتی ہے؟ اب تو بوم سے, اب طرح طرح سے لڑائی کرتے ہیں نا, ہم لڑائی کی باتیں نہیں کریں گے. اب جو جنگیں ہوتی ہیں نا وہ بہت خطرناک ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں کہیں کبھی جنگ نہ کیجیے گا, ہر جگہ امن رکھیے گا. لیکن اس سے جنگیں ہوتی تھی تلواروں سے. جو باڈی جس کی زیادہ ہوتی, زیادہ پاورفل ہوتا تھا, جس کو مہارت ہوتی تھی, ہنسنے لگے فوراً باڈی پہ اور مہارت پہ. جو اچھی وہ چلاتے تھے نا تلوار زنی جس کو آتی تھی وہ جیت جاتا تھا. تو اس وقت زرہ بنا کرتی تھی جو لوہے کی ہوتی تھی, جو آگے بھی پہنی جاتی تھی, پیچھے بھی پہنی جاتی تھی. آپ نے مختلف پچھلی جو ویڈیوز ہوتی ہیں یا پچھلے ایسے ہمارے ڈرامے ہوتے ہیں نا جو اسلامی تاریخی ہوتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں نا لمبی سی تلوار نکالی, پھر زپ زپ کر کے انہوں نے وار کیا. بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ, ہاں یہ ہم سب نے دیکھا ہوا ہے. یہ بچوں کی جو ہنسی ہے نا یہ بہت پیاری ہے. تو جو یوں کر کے ایک وار کرتے تھے تو حضرت داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے, کیا بناتے تھے, زرہ بچاتے تھے. کیسے زرہ سے بچاتے تھے. تو جب تلوار آگے آ کے لگتی تھی تو کیا ہوتا تھا, وہ لوہا ہوتا تھا نا, تو لوہے سے نرم ہو جاتا ہے. ہاں لوہا نرم ہو جاتا تھا, زرہ بن جاتی تھی. یہ سپاہی پہنتے تھے, میدان جنگ میں اترتے تھے اور اپنے آپ کو بچاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو, رسول کو, نبی کو, ان سب کو ہمارے پاس بھیجا ہے, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ, ان کے پاس معجزات ہوتے تھے, اور وہ ساری چیزیں دنیا کو معلوم ہیں, اور وہ سارے واقعات ہم آہستہ آہستہ آپ کو بتاتے جائیں گے. اور جب حضرت سلیمان کی بات کریں گے, کس کس کو اڑنے کا شوق ہے یہاں پہ؟ عورتیں بھی وہاں بہت غور سے سارے قصے سن رہی ہیں, ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کس کس کو اڑنے کا شوق ہے. سب کو اڑنے کا شوق ہے یہاں پر, سب کو اڑنے کا شوق ہے. اڑنے کا شوق کس کو نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ سب کو کامیابیوں سے اوپر اور بلندی پر لے کے جائے. تو وہ جو واقعہ ہے نا, حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع تھی ہوا چلتی تھی اور تخت اڑتا تھا, اور تخت اڑ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا تھا, اور منٹوں سیکنڈوں میں. ہم جہاز میں بہت ٹائم لیتے ہیں سفر طے کرنے میں, وہ بہت جلدی کام ہوتا تھا. آپ کے تابع جن بھی تھے, آپ کے تابع یہ حشرات بھی تھی, پرند چرند سب آپ کے تابع ہوا کرتے تھے. ایک ہدہد بھی تھا جو ایک دن محفل میں نہیں تھا, حضرت سلیمان کی محفل میں, جو ان کی محفل بھی نہیں, دربار لگا ہوا تھا, اس میں ہدہد نہیں تھا. کیا ہوا ہدہد کے ساتھ؟
آپ بھی سننا چاہیں گے, میں بھی بتانا چاہوں گی, میرے بچے بھی سننا چاہیں گے, اور میری آواز جہاں تک پیچھے جا رہی ہو ساری ہماری خواتین بھی اس کو سن رہی ہیں. تو اس واقعے کو ہم کنٹینیو کریں گے اپنی اگلی نشست میں, اور اس وقت تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اس لیے کہ اور جگہوں سے بھی ہم افطار میں اپنے آپ کو شامل کر رہے ہیں. افطار میں آپ اور ہم ساتھ ہیں. سارم برنی شیلٹر ہوم کی جو افطار ہے وہ تو یہاں پر ہے, آپ شامل حال رہیے, اور جیسے جیسے ہم ساتھ چلیں گے اس طرح کے واقعات, بہت ہی ایمان کو تازہ کر دینے والے واقعات ہم سنتے رہیں گے, اور ہمارا ساتھ اسی طرح سے جڑا رہے گا. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سارا سال آپ نہیں بھولتے, رمضان میں بالکل نہیں بھولیے گا. یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے, زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, وہ رکھی ہے اپنے انہی بھائیوں کے لیے جن کو اس کی ضرورت ہے. آئیے قدم آگے بڑھائیے, مل کر نیکی کرتے ہیں, مل کر زندگی بناتے ہیں, مل کر بچوں کے چہرے پہ ہنسی بکھیرتے ہیں. آئیے اپنی زکوٰۃ میں ان سب کو حصے دار بنائیے, اور اپنے لیے ان کے گھر کو تعمیر کیجئے. ہمارا شیلٹر ہوم بن رہا ہے, ان کے لیے گھر بنائیے, اور جنت میں آپ کا گھر اللہ تعالیٰ بنا دیں گے. جزاک اللہ. اگلی ملاقات تک کے لیے اللہ حافظ.